अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज किरण ख़ान के साथ मैं हूँ किरण ख़ान। नाज़रीन, बेशक कुरान मजीद पर अमल कर कर अपनी ज़िंदगियों को हम बेहतर बना सकते हैं। आज इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। हाफ़िज़ इमरान कुरैशी, चेयरमैन इमरान कुरैशी वेलफेयर फाउंडेशन, और इन्हीं के साथ मौजूद है हाफ़िज़ अमार शाह। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम आज किरण ख़ान में, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक जो है इस्लाम से रिलेटेड है, कुरान से रिलेटेड है। तो मैं चाहूँगी अमार शाह आप इस प्रोग्राम का आगाज़ तलावत कलाम पाक से करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। इमरान साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि शहीद कुरान पाक के हवाले से आप हमें बताइएगा, क्योंकि काफ़ी अरसे से आप इस पर काम भी कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगी क्या इसके पीछे स्टोरी है, वो भी आप हमें बताएं, और साथ अभी जो रिसेंटली आपने शहीद कुरान पाक के हवाले से कुछ काम किया उस पर भी हमें बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तकरीबन अरसा 4 साल से एक तो शहीद कुरान मजीद के हवाले से हम लोग काम कर रहे हैं, और प्लस क्या नाम है, नए कुरान मजीद तकसीम करते हैं। मैं पहले पुलिस में था, पंजाब पुलिस में मैं सब इंस्पेक्टर था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ कुरान भी हूँ मैं। जब दौरान ड्यूटी हम लोग अक्सर औकात कहीं जाते थे, ड्यूटियाँ हमारी ऐसी जगहों पे लगती थी, मस्जिदों में, मदरसों में, उसके अलावा रोड्स के ऊपर भी होते थे, इमाम बारगाह में, मुख्तलिफ जगहों पे हमारा आना जाना रहता था कुरान ड्यूटी के हवाले से। मैं अक्सर औकात देखता था मुक़द्दस अवराक कहीं ना कहीं पड़े होते थे, तो मेरी ये कोशिश होती है मैं उनको उठा लूँ दौरान ड्यूटी, उनको अपने पास रखूँ, शाम को मैं घर ले आता था। इसी तरीके से मेरा शौक़ बढ़ता गया कुरान के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह एक लगाव भी था, हाफिज़ भी हूँ मैं। तो मैंने फिर इसी मकसद के लिए अपनी नौकरी को फिर मैंने खैराबाद किया। अब मैंने इस नौकरी को खैराबाद किया, शुरू में हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह नए कुरान की तकसीम करने का एक सिलसिला शुरू किया, जिसकी वजह ये थी कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ये कादियानी हज़रात जो हैं, जो नॉन मुस्लिम हैं, वो लोग गली मोहल्लों में जाते थे, ऐलान करवाते थे, और वहाँ पे उनके ऐलान का जो ये होता था कि वो कहते थे कि आप पुराने कुरान मजीद हमें दें और नए हमसे मुफ्त में ले लें आप। उस दौड़ के सिलसिले में मैंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर जगह पहुँचा हूँ जहाँ तक मेरी एक्सेस थी। हम लोगों ने फ़ी सबीलिल्लाह कुरान मजीद तकसीम किए, लोगों को इस बारे में बताया कि ये जो कादियानी हज़रात हैं, इन्होंने कुरान के अंदर तहरीफ़ की होती है, वो आप लोगों को जब कुरान मजीद देते हैं तो पीछे उनकी बहुत एक बड़ा मकसद होता है। वो मकसद ये होता है कि आपको दीन इस्लाम से निकलवा देते हैं। उस रद में फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 2 लाख कुरान मजीद आज़ाद कश्मीर में, KPK के दूर दराज जो इलाके हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वहाँ तक, फिर सिंध में, बलूचिस्तान तक, पंजाब के दूर दराज के इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुरान मजीद पहुँचाए, और लोगों को ये पैगाम दिया कि कभी भी अगर आपके पास कोई भी इस तरह की कोई गाड़ी आए जो ये ऐलानात कर रहे हों कि हमसे आप कुरान मजीद ले लें मुफ्त में और अपने शहीद कुरान पाक हमारे पास जमा करवा दें, आप कभी भी उनसे ना लें। क्यों? क्योंकि ये इस तरह का जो काम है ज़्यादातर कादियानी लोग करते रहे, जिन्होंने लाखों की तादाद में कुरान मजीद पूरे पाकिस्तान में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किए, और लोगों के पास जब वो कुरान मजीद चले गए, जिनके पास इल्म कम है, अगर वो उस कुरान मजीद को पढ़ते रहे, तर्जमा उसका पढ़ा है, क्योंकि उन्होंने तर्जमे में तारीफ़ की होती थी, उससे उनका ईमान ज़ाया होने का खदशा होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से अल्लाह पाक ने इसमें हमारी बड़ी मदद की। नबी अलैहिस्सलाम की नज़र करम से हमारा ये पैगाम पूरे पाकिस्तान के कोने कोने तक हमारा पहुँचा। बिल्कुल। अभी आपने बताया कि आपको कोई भी अवराक मिलते थे कुरान के और आप उनको इकट्ठा करते थे, तो उसके बाद वेलफेयर बनाने का जो ख़्याल था,
یہ کیسے پیدا ہوا اور کیسے پھر، کیونکہ ویلفیئر کا مطلب ہے کہ ایک ٹیم کو بنانا، سب نے مل کر کام کرنا ہے، تو یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ کیونکہ جب میں نے نوکری کو خدا حافظ کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم لوگ یہ کام کرتے رہے، شروع میں میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ میں اس کو ایک قانونی شکل میں لے آؤں. پھر میں نے ایک ادارہ اپنا رجسٹر کروایا جس کے تحت ہم لوگ ابھی کام کر رہے ہیں. الحمدللہ ہمارا لاہور میں بہت بڑا سیٹ اپ ہے جہاں پہ ہم شہید قرآن کے حوالے سے اور نئی قرآن مجید کے حوالے سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں. فیصل آباد میں ہمارے ساتھی ہیں، KPK کے مختلف علاقوں میں ہمارے ساتھ جو ساتھی جڑے ہوئے ہیں، وہاں تک الحمدللہ ہمارے قرآن مجید جاتے ہیں. میں اس کام کو ایک قانونی حیثیت کے تحت میں اس کام کو کرنا چاہ رہا تھا تاکہ میرے لیے کوئی بعد میں کوئی مشکلات اس طرح پیش نہ آئیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی میں کہتا ہوں کہ دنیا کے جو دوسرے ممالک ہیں، جو نان مسلم کنٹریز ہیں، وہاں تک ہمارے قرآن مجید جاتے ہیں. ہم فی سبیل اللہ وہاں تک قرآن مجید بھیجتے ہیں جو ہمارے مسلمان لوگ ہیں وہاں پہ. آپ کے علم میں ہوگا شاید جو افریقن کنٹریز ہیں، جو نان مسلم مسلم کنٹریز بھی ہیں اور نان مسلم کنٹریز بھی ہیں، وہاں پہ جو مسلمان رہتے ہیں وہاں پہ ابھی قادیانی جو لوگ ہیں ان کا بڑا زور ہے اس ایریے میں، تاکہ وہاں پہ جو ایک کم علم جو مسلمان ہیں ان کو وہ دعوت دیتے ہیں اپنی قادیانیت کی، اور پھر ان کو اپنی اس قادیانیت والے مذہب میں وہ شامل کرتے ہیں. مسلمان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں الحمدللہ ایک اچھا مسلمان سے میں کفر میں کنورٹ ہو رہا ہوں. تو الحمدللہ ابھی ہم لوگ وہاں بھی تھوڑا کام کر رہے ہیں اس میں، اپنے قرآن مجید وہاں پہ بھیج رہے ہیں. لوگوں کے ساتھ ہم رابطے میں رہتے ہیں، ان کو اس بارے میں گائیڈ بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ کام صرف اور صرف اللہ کی رحمت سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم سے ہی ہمارا ابھی کام چل رہا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ الحمدللہ پاکستان کے اندر ابھی ہم نے ایک یہ جو قرآن مجید جو چھپائی کرتے ہیں جو کمپنی ہیں ان کے خلاف ابھی ہم ایکشن لے رہے تھے، جو یہ ناقص پیپر میں قرآن مجید کی چھپائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ وہ ایسا پیپر استعمال کر رہے ہیں قرآن کو چھاپنے کے لیے جو ہم انگلش کتاب میں بھی استعمال نہیں کرتے، اور وہ اتنی مقدس کتاب کے لیے وہ قرآن مجید چھاپنے کے لیے وہ پیپر استعمال کر رہے تھے. اس پہ ہم نے ایک ایکشن لیا. اس میں پھر ہمارے ساتھ قرآن بورڈ والے نے رابطہ کیا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کی طرف سے بھی ہمیں آفر آئی ہے کہ ہم آپ کو اس کی پرمیشن بھی دیں گے قرآن مجید چھپائی کی، اور جو شہید قرآن مجید ہم لوگ اکٹھے کر رہے ہیں اسی کا آپ دوبارہ پیپر بنائیں گے اور اسی پیپر کا پھر ہم لوگ قرآن مجید بنائیں گے. یہ اللہ کی بڑی رحمت مہربانی. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا کام آپ لوگ لے کر چل رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ عمار شاہ بھی موجود ہے اور میں چاہ رہی تھی میں ان سے بھی بات کروں. قرآن پاک بے شک ہدایت کی کتاب ہے، اور ماشاءاللہ سے اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ حافظ بھی ہیں اور اب اسلام کی تعلیمات اور ان چیزوں کو لے کر اب آگے چل رہے ہیں. تو زندگی میں کتنا بدلاؤ دیکھتے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ یہ اللہ ہماری مسلمانوں کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بہترین کتاب، آخری رسول اور اپنی آخری کتاب ہم انسانوں کو دی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے ہی اسی قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے انسانوں سے اپنے مقدس کتاب کی حفاظت کا جو ذمہ جو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے، اس کا ذمہ داری ایسے انسانوں کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ لگاتے ہیں کہ آپ اس قرآن کی جو ہے وہ حفاظت آپ نے کرنی ہے. تو عمران بھائی نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے مختلف جگہوں سے شہید اوراق جو ہیں وہ محفوظ کیے اور لوگوں میں اس قرآن مجید کی جو تعلیم ہے وہ لوگوں تک آگے پہنچائی اور لوگوں میں قرآن مجید ڈسٹریبیوٹ کیے. تو اس بارے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جیسے ہم جو بھی چیز مارکیٹ سے لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں ایک بک لیٹ ملتی ہے بالکل، جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس کو اس طریقے سے استعمال کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا، تو اس انسان کو دنیا میں جیسے زندگی گزارنی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی جو یہ آخری کتاب ہے قرآن مجید وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری کہ آپ اس قرآن مجید کو پڑھ کے اس کو سمجھ کے جیسے اس قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے ایسے اپنی زندگی کو آپ گزاریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلیں، قرآن مجید کی دی ہوئی تعلیمات پر آپ چلیں، تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہو گئے. بے شک، کیا کمال بات کی آپ نے. اچھا عمران صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ سوشل میڈیا پر جو لوگوں نے تحریف قرآن کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں، جو چیزیں ہیں، جو معاملات ہیں، میں چاہوں گی کہ اس پروگرام کے ذریعے وہ بھی لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس کے پیچھے کی کیا حقیقت ہے، کیا چاہ رہے ہیں وہ لوگ. یہ دیکھیں ابھی پچھلے دنوں کچھ سوشل میڈیا پہ اس طرح کے معاملات چل رہے تھے جس میں قرآن کے حوالے سے کچھ لوگوں نے بات کی ہے. دیکھیں جو قرآن پہ شک کرتا ہے نا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ کوششیں جو ہے نا آج سے 1400-1500 سال سے چل رہی ہیں، جس میں یہود و نصارہ نے اتنی کوشش کی ہے اس قرآن میں کوئی نقائص نکالنے کی، لیکن الحمدللہ ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہو سکے اور نہ ہی انشاءاللہ کبھی ہوں گے. کیونکہ یہ قرآن مجید ایک تو ہمارے پاس کتاب ہے نا، دوسرا اللہ پاک نے اس کو لوح محفوظ میں بھی محفوظ کیا ہے. بالکل، لوح محفوظ میں بھی جس ہستی نے
اس کتاب کو محفوظ کیا ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس قرآن کی اہمیت کیا ہوگی. آپ کو میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. اس میں جب قیامت کا دن ہوگا نا، دنیا میں جو سب سے خوبصورت آواز ہے نا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی ہے. بے شک. جب قیامت کا دن ہوگا نا، اللہ پاک حضرت داؤد علیہ السلام کو قرآن پڑھنے کا حکم دیں گے. اس قرآن کی اتنی اہمیت ہے اور اس قرآن کا اتنا مقام ہے کہ ایک نبی کو اللہ پاک فرمائیں گے کہ اے داؤد آپ قرآن کی تلاوت فرمائیں. اگر کوئی بھی شخص چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ نان مسلم ہے، کوئی اس طرح قرآن کی تعریف کے متعلق بات کرے گا یا قرآن پہ کسی طریقے کا کوئی شک والی بات قرآن کے متعلق کرے گا، پہلے نمبر پہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. بے شک اور ایسا ہی ہے. اس کے بعد وہ اللہ پاک کا اتنا بڑا گستاخ ہوگا جس کی معافی نہیں ہے. تو یہ پروپیگنڈے چلتے رہتے ہیں، یہ 14 سال سے چل رہے ہیں. انشاءاللہ یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. اور الحمدللہ میرا بھی جہاں جانا ہوتا ہے اس حوالے سے ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں. لوگوں کے ذہن میں جو یہ شک و شبہات ڈال رہے ہیں، لوگ جن نے کوشش کی ہے شک و شبہات ڈالنے کی، وہ الحمدللہ ان کا اپنا ایمان شک میں پڑ گیا. بالکل. وہ اللہ پاک ان کو انشاءاللہ دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ذلیل کرے گا. کیونکہ قرآن مجید کا جو ایک ایک لفظ ہے نا، ایک ایک جو زیر زبر ہے، اس کے ساتھ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اتنے بڑے بڑے موکلات ہیں کہ یہ جتنی زمین اور آسمان اس سے کئی گنا زیادہ بڑا حجم آپ لے لیں، اتنے بڑے بڑے موکلات. اور یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ انسان کو اگر کوئی بیماری ہو تو اس کا بھی علاج انسان قرآن سے لے سکتا ہے. قرآن پاک نالج بھی ہے ہمارا. بالکل ایسی اس میں شک نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اے علی آپ کس طرح کیا نام کہہ سکتے ہیں قرآن کے اندر ہر مسئلے کا حل ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، انہوں نے فرمایا کہ اگر میری سوئی بھی گم جائے تو میں اس کو ڈھونڈنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی میں قرآن سے نکالتا ہوں. اس قرآن کے اندر اللہ پاک نے بہت وسیع علم دی ہے، اتنا وسیع علم دیا ہے کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں جنہیں صدیق اکبر کہا جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن نا میرے 2 وزیر ہوں گے، ٹھیک ہے، ان میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. ابو بکر کا اتنا بڑا مقام ہے، انہوں نے اپنی پوری زندگی میں سورہ بقرہ کی صرف تفسیر لکھی تھی، اتنی گہرائی تک وہ چلے گئے تھے. اور ہم لوگ بھی اگر قرآن کو گہرائی میں جا کے اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اللہ پاک نے ہماری دنیا میں بھی جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، کوئی بھی معاملے ہمارے اس دنیا کے ساتھ جو اٹیچ ہوئے ہیں، اس قرآن سے ہم لے سکتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں سورہ بقرہ کی جو ایک تفسیر لکھی، اور دیکھیں کتنے بڑے صحابی تھے. اسی طریقے سے اگر ہم لوگ قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں تو ہماری پوری دنیا میں جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں، امت مسلمہ کے مسائل ہیں، پاکستان کے مسائل ہیں، اللہ پاک نے اس قرآن کے اندر رکھے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ اس قرآن سے دور ہیں، اسی لیے آج ہمارے ملک کا بھی یہ حال ہے اور پوری امت مسلمہ کا اس طرح کا حال ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کی باتوں میں ہی آج کے پروگرام کا نا اختتام بھی تھا، اور میں چاہ رہی تھی کچھ ایسی باتیں ہوتی جو ناظرین کو پتہ چلتی. ہمارے آخر میں چاہوں گی کہ آج کا پیغام آپ دیں. میں اپنی نوجوان نسل کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تو اللہ تعالیٰ نے تحفے میں ان کو نماز دی. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، کتنی جگہوں پہ بار جگہوں پہ اللہ نے فرمایا. تو آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور قرآن مجید کے اوپر عمل کریں، جو قرآن مجید میں آپ کی پوری زندگی کے مسئلے مسائل سارا حل موجود ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آج خصوصی طور پر ہم نے قرآن مجید کے حوالے سے یہاں پر ایک چھوٹی سی نشست رکھی تھی اور کوشش کی کہ اپنی پروگرام کے ذریعے آپ کو جو ہے قرآن کے حوالے سے مزید جو ہے تفصیلات سے آگاہ کرے. اسی کے ساتھ دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.